बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में हलचल ना ख़त्म होने वाली है न कम होने वाली है, बल्कि बहुत सारे ड्रामाई अंदाज में मोड़ हैं जो ये सियासत लेती रहती है। तो जनाब, आजकल इस्लामाबाद में एक और ख़बर गर्म है और वो ख़बर ये है कि कोई ऐसा फार्मूला तय किया जा रहा है, यानी कि जो ताकत के ऐवान हैं वो किसी ऐसे फार्मूले पे अब गौर कर रहे हैं कि कैसे नून लीग को फारिग किया जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन किया जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए। आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत बन रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बार बार हुकूमत में आने की दावत दी जा रही थी और जब मामलात तय पा रहे थे उस वक्त भी ये खबरें आई थी कि कुछ ऐसा सेटअप होगा जिसमें कुछ साल तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ लीड करेगी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो इक़्तिदार है वो दिया जाएगा। अब इक़्तिदार दिया जाएगा ज़ाहिर बड़ा नॉन डेमोक्रेटिक लगता है, मैं इसकी वजाहत और फसाहत में बाद में जाऊँगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो अपने ही दाम में फंस गई है, यानी कि एक तरफ आपने फ़ाइनल कॉल दे दी। मैं बार बार उनके लीडर से पूछ रही थी भाई कि फ़ाइनल एग्ज़ाम भी एक बार होता है, सप्ली होती है, 2 मौके होते हैं। आप जब डू और डाई की सियासत करते हैं तो फिर आपको डू और डाई जैसे नतीजे के साथ ही किसी तरफ लग जाना चाहिए। तो वो आए तो थे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे मज़ीद केसेस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और बाकी जो जमात के अहम रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ दर्ज हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के वारंट गिरफ़्तारी रोज़ जारी हो रहे हैं, नई गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया है, तो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी तब्दील नज़र आई। अलीमा खान साहिबा ने आज कुछ बात की है और उन्होंने ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया है कि जैसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सुई वहाँ पे ही अटकी हुई है कि मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ करने। इमरान खान साहब ने एक और मुज़ाकराती टीम बना दी है और उस मुज़ाकराती टीम को उन्होंने 12 दिसंबर की डेडलाइन दी है। डेडलाइन के बाद क्या करेंगे, वो तुर्क का पत्ता क्या था जो उन्होंने खेलना था वो भी सामने आ गया। जनाब, सिविल नाफरमानी 2014 में भी आपको याद होगा सिविल नाफरमानी की उन्होंने बात की थी। बिजली का बिल भी ये हमारे बिल्कुल पड़ोस में डी चौक में कंटेनर पर खड़े होकर उन्होंने जलाया था। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कानून कायदे किसी नज़रिए की बुनियाद पे तो ज़ाहिर है इस तहरीक को आगे लेकर चल नहीं रहे। दूसरी जानिब जो उनकी अपनी जमात है वो शदीद इंतशार और तकसीम का शिकार है। मुसलसल ये दावे किए जा रहे थे कि बुशरा बीबी एक डोमेस्टिक खातून है, घरेलू खातून है। और बिल्कुल मैं तो चाहती हूँ कि ख़वातीन पॉलिटिक्स में आएँ और ज़्यादा उनको आना चाहिए, ज़्यादा स्पेस लेनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब तनकीद हो तो आप कहें वो घरेलू खातून हैं और जब फैसला साजी हो तो फिर वो पूरी सियासत भी करती हुई दिखाई दें। तो आज अलीमा खान साहिबा ने भी बयान दिया है बड़ा अहम, और बुशरा बीबी ने भी दिया है। और इमरान खान साहब जितने भी लीडर्स से मिल रहे हैं और पूरी पार्टी का जो खुलासा है वो 2 जुमलों में मैं आपके सामने रख देती हूँ, फिर मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूँ। तो इमरान खान साहब ने ये कहा है, वही जो मिशाल यूसुफजई और मरियम वट्टू कह रही हैं, कि इमरान खान साहब को एतमाद है अपनी अहलिया पे और अपनी बहनों पे, और उनको अपनी पार्टी पे एतमाद नहीं है। और कुछ ऐसी गुफ्तगू भी उन्होंने की जिससे पूरी पार्टी को डिस्क्रेडिट कर दिया गया। वो पार्टी जिसके ऊपर पर्चे हैं, वो लोग जिनके ऊपर रोज़ाना कोई गिरफ्तार हो रहा है, कोई धक्के खा रहा है, ख्वार हो गए सड़कों पे, वो सारे के सारे डिस्क्रेडिट हो गए। तो ये मामला क्या, इस पर बात करेंगे जनाब। आइए ज़रा सुनते हैं कि आज बुशरा बीबी ने ये कहा कि मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ। जब उनसे ये सवाल किया कि आप डी चौक तक आई क्यों नहीं, आप कुलसूम हॉस्पिटल तक ही, जो इस्लामाबाद का एक ब्लू एरिया में इलाका है, वहाँ से आगे क्यों नहीं थी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जिनसे आपका तारुफ करवा दें। नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। सैयद कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। असलम गौरी साहब जो कि तर्जुमान हैं JUIFA के, और फैसल चौधरी साहब जो कि कानूनदान हैं और बानी PTI के बहुत सारे जो मुकदमात हैं उनमें वो पेश भी होते हैं और बड़ी उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, हर ग्रुप के साथ मुलाकात हो रही है। तो बड़े मरकज़ी अहमियत इस वक्त फैसल चौधरी साहब की थोड़ी देर में स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे। नासिर साहब, पहले आपसे पूछ लिया जाए कि एक तरफ तो इमरान खान साहब इस चीज़ को भी ऑन करते हैं कि बुशरा बेगम अगर डी चौक पे आई हैं और मना करने के बावजूद, वज़ीर दाखिला के कहने के बावजूद अगर कारकुनों को डी चौक तक लाया गया, तो ये कहते हैं कि वो मेरा फ़ैसला था। उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम एक ज़हीन खातून है। दूसरी जानब उनकी बहन ये कहती हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात की बात करे तो फिर इमरान ने कहा है कि मैं कमेटी बना देता हूँ, मुज़ाकरात करे। आपको कुछ समझ आती है कि PTI दरअसल चाहती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, PTI इस वक्त NRO चाहती है और वो इंतशार चाहती है, उसी वजह से ये इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। वेरी फर्स्ट डे से जब इनको
علم ہوا کہ ان کی گورنمنٹ جا رہی ہے 2022 میں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس دن بھی انہوں نے اس جو موو تھی اس کو غیر آئینی طور پر ختم کیا، پھر اور پھر اسمبلیاں توڑنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد چل سو چل ان کا سلسلہ رہا جو 9 مئی کی صورت میں بھی نکلا زمان پاک، اور پھر یہ جو اسلام آباد پر پتہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے ایک جلغار کرنے کی کوشش کی، اور ہمیشہ، اور اس دفعہ تو حد ہو گئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ آپ یہاں پہ احتجاج نہیں کر سکتے، اس کے باوجود یہ لوگ بدضد تھے، اور جس طرح انہوں نے کے پی سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ لائے جو پوری کے پی گورنمنٹ کی جو بھی سپورٹ تھی، اور پھر اس میں غیر ملکی لوگ بھی تھے، ہتھیار بند بھی تھے، جو ویڈیو کلپس نیشنل میڈیا سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، اور پھر جس میں وہاں تک پہنچنے سے پہلے جانوں کا نقصان ہوا، پولیس کا بھی، رینجرز کا بھی، سیویلینز کا بھی، اور پھر وہاں پہ جب آئے ہیں یہ لوگ، ایک بات کا ابھی جو دوست ہمارے آئیں گے پی ٹی آئی کے آپ کے پروگرام میں، ان سے کائنڈلی ضرور یہ آپ پوچھیے گا، کیونکہ ہمارا تو جی وہ آگے ہیں، نہیں سن رہے ہیں بنتا آپ کہ کو. جی کہ ہم ان سے کوئی کوشچن کریں، آپ کے توسط سے ہم کہیں گے کہ آپ پوچھ لیجئے گا کہ یہ جو اس رات 26 کی رات کو جب تک محترمہ قابل احترام ہماری بشرا بی بی صاحبہ وہاں پہ تھیں یا گنڈا پور صاحب وہاں پہ تھے، اس وقت تک تو نہ کوئی گولی چلی نہ کوئی نقصان ہوا. ان کو جب یہ لوگ گئے ہیں، کس نے ان کو کہا کہ جی آپ یہاں سے جائیں اور اس کے بعد یہ گولیاں شروع ہو جائیں گی اور سب کچھ ہوگا؟ جب یہ جا رہے تھے ان کو ان کے لوگ روک رہے تھے، ان کے جو اپنے کارکن تھے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنا غصہ اتار رہے ہیں. تو یہ ان کو کس نے کہا تھا اس وقت؟ اگر یہ وہاں پہ ٹکے رہتے تو جو لوگ ان کے اس پہ وہاں پہ آئے تھے وہ ضرور اس طرح بھگدڑ میں نہ آتے، اور پھر اس کے بعد یہ سارا نقصان ہوا. پھر آپ نے دیکھا لیکن کہ شاہ کتنا صاحب، جھوٹ بولا جاتا ہے. ہاں شاہ صاحب، یہ تو آپ ان کے جو سیاسی تضادات ہیں ان کا تو اظہار کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کیا؟ جب کبھی آپ کی گفتگو اور نون لیگ کی گفتگو پی ٹی آئی کے بارے میں ہے ایک جیسی، آپ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، ان کا سیاسی طرز عمل نہیں ہے، لیکن جب حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کو سیاسی جماعت نہ کہا جائے اور ان پہ کوئی پابندی لگائی جائے، وہاں پیپلز پارٹی بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے. پیپلز پارٹی کو کیا حل نظر آتا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی اور حکومت کا ڈیڈ لاک یا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا ڈیڈ لاک اس وقت موجود ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لیے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کا پولیٹیکل فیوچر اس میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی پی بنے، جس سے میری مراد ہے پاکستان تحریک انصاف پرامن. اس سے یہ قطعاً میرا مقصد نہیں ہے کیونکہ فریکشنز ہوں کوئی پی ٹی آئی میں. یہی جو پی ٹی آئی ہے اس میں بہت سنجیدہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل نارمز رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں چیزوں کو، لیکن بتائیں ان میں سے کسی نے جا کے ان سے مشورے کیے ہیں؟ یہ جو جیلوں میں بھی ان کے پڑے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا دیگر ان کے بڑے سینئر رہنما، کوئی روح پوش ہیں یا جیسے، ان کے ساتھ تو ملتے ہوں گے نا، کبھی یہ گئے ہیں، کوئی مشورہ لیا ہے یہ؟ اور دوسری، جب تک یہ انتہا پسندی کی، شدت پسندی کی، بدتمیزی کی سیاست سے باز نہیں آئیں گے تب تک یہ اس دھارے میں نہیں آ سکتے. پیپلز پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، جلسے، جلوس، ریلیاں یا دھرنے، لیکن کم از کم پرامن ہو نا. کوئی ایک جلسہ، کوئی ایک جلوس، کوئی ایک ریلی، ایک دھرنا پی ٹی آئی کا بتا دیں جو پرامن طور پر مکمل ہوا ہو. کیا صاحب جے یو آئی کے ترجمان بھی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں نے ان کا ایشو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، سو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں فیصل چودھری صاحب کے اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکی ہوں اور آپ نے بڑا ویلڈ سوال بھی کیا. فیصل، آپ کی طرف میں وہ سوال لے کے آؤں گی جو ناصر شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں، لیکن کوثر صاحب سے میں ذرا پوچھ لوں کہ پی ٹی آئی کی باڈی لینگویج میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، بیرسٹر سیف بھی کہتے ہیں ہم نے تو کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، آج علیمہ بی بی نے ایک بار پھر کہا. تو ظاہر ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جس ایک پیج کی بات کرتے ہیں کہ بالکل ون پیج کے اوپر ہیں، اور صاحب کہتے ہیں جی کہ بڑے کمفرٹیبل ہیں. شہباز شریف صاحب کل سے تو خیر وہ نہیں یہ کہہ رہے، اس سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو اس سیاسی مسئلے کے حل کے لیے حکومت اپنے طور پہ بھی تو کچھ سیاسی
اقدام کر سکتی ہے نا. حکومت بھی موڈ میں نظر نہیں آ رہی, گرفتاریاں مزید ہونا شروع ہو گئیں, پرچے مزید شروع ہو گئے, تو پھر پی ٹی آئی کو کیسے آپ اکیلے بلیم کرتے رہیں گے کہ یہ مذاکرات نہیں چاہتے یا ان کا سیاسی طرز عمل نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے بڑا اپنے ابتدائیے میں ایک چیز اٹھائی, میرے خیال میں 30-40 سیکنڈ مجھے دیجیے گا تاکہ میں اس پہ بات کروں. جو فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کچھ کہا, مسئلہ یہ ہے کہ زبردستی اسٹیبلشمنٹ کے کوئی ترجمان بن جائیں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور میرے خیال میں آج کل وہ یوٹیوبرز کو زیادہ دیکھتے ہیں جو کبھی کسی بھارتی جوتشی کو, کسی پنڈت کو بٹھا کے ان سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں, ذرا بتائیں تو صحیح, ذرا وہ کنڈلی نکالیں عمران خان صاحب کی اور بتائیں کہ خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں. اور ان پہ ان کا زیادہ میرے خیال میں مقلد ہیں ان کے, کہ ان سے خبریں لے کے وہ آگے آ کے ٹی وی پہ تبصرہ کر دیتے ہیں, بھائی ابھی خان صاحب اوپر جانے لگے ہیں, نیچے آنے لگے ہیں, دائیں جانے لگے ہیں یا بائیں جانے لگے ہیں. پی ایم ایل این وہ جماعت ہے تنزیلہ کہ جب ملک 2000 یہ جو ہمارے 16 ماہ کی حکومت تھی, اس کو سامنے رکھے نا کہ تحریک انتشار اس ملک کا بیڑا غرق کر کے گئی تھی. ہمارے حالات, ہمارے جو بین الاقوامی دنیا سے تعلقات ہوں, ہماری جو اکانومی ہے اس کی سچویشن, حتیٰ کہ ہم بالکل ڈیفالٹ کے دانے پہ کھڑے تھے, اس کا کوئی شک نہیں ہے کسی کو. ہر جماعت کو یہ پتہ ہے, ہر سیاسی رہنما کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان واقعی اس وقت بڑی نازک سی صورتحال سے گزر رہا تھا. اور اس وقت اس کا جو بیڑا ہے وہ پار لگایا پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے اور اتحادی جماعتوں نے مل کے. اس میں بے شک اس میں سب سے بڑی جو سیاسی قربانی دی ہے وہ پی ایم ایل این نے دی ہے. عوامی سطح پہ مقبولیت میں بالکل کمی آئی تھی جب کچھ سخت فیصلے, مشکل فیصلے جن کو کہا جاتا تھا, اور کچھ سیاسی لوگ اس پہ تمسخر اڑاتے تھے, اس کا ہنستے تھے, وہ مشکل فیصلے ہم نے لیے تھے. اس وقت بھی کیا طرز عمل تھا ان حالات میں بھی کہ پاکستان ڈوب رہا ہے, پاکستان شری لنکا بننے جا رہا ہے. یہی بانی تحریک انتشار تھے جو بارہا یہی الفاظ استعمال کرتے تھے. اب اور ان آپ کو کی کوئی حتی خطرہ تو نہیں ہے نا, یہ جو کوشش فیصل واڈا صاحب جو فارمولا فلوٹ دیکھیں, کر رہے ہیں مارکیٹ میں, آپ کو کوئی ڈر تو نہیں ہے نا؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو آؤٹ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو ان کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ اگر وہ کسی بھارتی پنڈت یا جوتشی کی بات نیشنل ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے کر دیں گے تو وہ تو ایک مذاق ہے, کوئی سنجیدگی سے نہ اس کو لینا چاہیے, نہ اس پہ کوئی تبصرہ ہونا چاہیے. اب آگے آپ نے مذاکرات کی بات کی, دیکھیں مذاکرات کی جہاں تک بات ہے نا, آپ جب وہاں سے آ رہے ہیں آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ جب اسلام آباد پہ ایک لشکر کشی کی, جبکہ ایک واضح قانون موجود ہے پارلیمان کا, آپ آئین پاکستان میں, کہ آپ فلاں مقام پہ احتجاج نہیں کر سکتے. پھر آپ کے سامنے کورٹ کا ایک فیصلہ تھا, آپ نے اس کو بھی روندتے ہوئے اپنے قدموں میں آپ نے سیدھا رخ کیا. اور آپ کے ساتھ کون لوگ تھے, ان کی فوٹیجز موجود ہیں, جن کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے, ٹھیک جنہوں نے اپنی پہلی ہے, واردات یہ جو منظر ڈالی کہ ایک کشی ہے یہ کانسٹیبل کو شاہ شہید صاحب بھی کیا. کر چکے ہیں, یہ منظر کشی ناصر شاہ صاحب بھی کر چکے ہیں. اس لیے میں چاہوں گی کہ فیصل صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ کوئی تبدیلی آئی ہے؟ مذاکرات کی بات آج علیمہ بی بی نے کی اور انہوں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کی بات کرتی ہے تو خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی. کیا مذاکراتی, کیونکہ آپ کی ملاقاتیں ہو رہی, میں آپ کے آنے سے پہلے کہہ رہی تھی کہ اس لیے آپ تو آج کل محور ہے نا کہ آپ ہر گروہ کے ساتھ ملاقات میں موجود ہیں, یعنی کہ جو اپیرنٹلی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ادھر کے بندے اور ادھر کے بندے دونوں کے ساتھ. تو یہ بتائیے کہ صرف مذاکراتی ٹیم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے بنائی گئی ہے, جو ڈیمانڈز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہیں یا حکومت سے ہیں؟ دیکھیے کل عمران خان صاحب کی طرف سے اور شیخ وقاص اکرم صاحب کی پارٹی کی کمیٹی کا اعلان ہوا, 2 نکاتی ایجنڈا دیا گیا. 2 نکاتی ایجنڈا میں 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کے اوپر 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 ان دونوں سانحات کی آزادانہ تحقیقات کے لیے ہم نے سینئر سپریم کورٹ کے ججز پہ مشتمل جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ 1.5 سال سے ہمارے جو سیاسی اسیران ہیں جن کو 9 مئی کے جھوٹے کیسز میں ملوث کر کے رکھا گیا ہے, ان کو ہم نے رہا کرنے کی بات کی. اب رہا ظاہر ہے جب بات ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ادھر جو ہے وہ پرچے جو ہیں وہ وڈرا کیے جائیں یا ضمانتوں کا یا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ کیا جائے. اب مذاکرات کس سے ہوں گے؟ ظاہر مذاکرات تو تنزیلہ انہی کے ساتھ ہوں گے نا جو کہ مذاکرات کی طاقت رکھتے ہیں. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ طاقت رکھتے ہیں ان دونوں معاملات پہ آگے بڑھنے کی تو وہ کر لیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے
اس کو جتنا مرضی کوئی کہے، آج کل نون لیگ جو ہے وہ کافی تنقید بھی کرتی ہے اور اپنا جو معاملہ ہے اس کو بڑے آسانی کے ساتھ یہ فوج کے کھاتے میں ڈالتے بھی ہیں، اور عوام اور فوج کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ اس جو پولیٹیکل کیوس ہے یہ اس کے بینیفیشری ہیں۔ اور یہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ جو پارٹیاں اس کیوس کی بینیفیشری ہیں وہ ایک دم ڈر جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتی نہیں ہیں کہ یہ کیوس ختم ہو، کیونکہ یہ اچھا، کیوس یہ ختم ہوا۔ بڑی ہی اہم بات آپ کر رہے ہیں، میں اس پہ شاہ صاحب سے بھی بات کروں گی اور ناصر صاحب سے بھی، لیکن اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلم صاحب، جے یو آئی فے نے بھی ایک عدد لانگ مارچ کی کال دے دی ہے، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے آپ کو کرا دی یقین دہانی۔ ناصر شاہ صاحب بھی کیونکہ موجود ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ظاہر ہے کوئی رابطے ہیں آپ کے، تو اس وقت سٹیٹس کیا ہے جو آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، جہاں تک میاں صاحب کی یقین دہانی ہے تو ہم تو یقین دہانیوں پہ اعتماد کرتے ہیں اور یقین دہانی پہ چلتے ہیں۔ بلاول صاحب تشریف لائے تھے اور 2 دن پہلے انہوں نے آ کے کہا کہ چونکہ ہم نے تو نے کہا یہ بل آپ نے پاس کیا ہوا ہے، آپ کی لیگل ٹیم نے دیکھا ہوا ہے اور ہمارا مشترکہ بل ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پاکستان میں نہیں تھا، میں دیکھتا ہوں کیا سلسلہ ہوا، آپ 3-4 دن رک جائیں، ذرا جذباتی کوئی فیصلہ پارٹی نہ کرے۔ وہ تشریف لے گئے، وہ رات کو میرا خیال 8:30-9 بجے تشریف لے گئے ہیں اور 12 بجے رات کو ایک حکومت کی طرف سے آ گیا نوٹیفکیشن جی بل ہم نے واپس اسمبلی کو بھیج دیا ہے۔ اب بلاول صاحب کی یقین دہانی بھی ہمارے سامنے ہے اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کون کھیل رہا ہے، اور میں تو اس کو مخلص سمجھتا ہوں جو ہمارے ساتھ 26 یعنی ترمیم میں ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ اب یہ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے، انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ اصل میں لوگ اس پہ پریشان ہیں کہ یہ مدارس بل ہے کیا۔ یہ مدارس بل حکومت کی طرف سے پیش ہوا اسمبلی میں، ہم نے نہیں کیا۔ میں آپ کو بات بتاؤں، ہماری سفارش پہ، ہماری درخواست پہ، اور یہ بل آج کا بنا ہوا نہیں ہے۔ ہماری جب پی ڈی ایم کی آپس کی حکومت تھی اس دور میں یہ بل بنایا گیا تھا، اس دور میں یہ بل تیار ہوا تھا اور اس وقت یہ کہہ کے اس کو روک دیا گیا تھا، پہلی خواندگی اور دوسری خواندگی ہوگی تھی، اور یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آئی ایم ایف کا دباؤ اور فاٹف کا بہت دباؤ ہے، ملک کی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف سے اس سے بڑھ رہا ہے، خدا کے لیے اس وقت رک جائے، آگے جا کے کریں گے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے دوران ہم نے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا، بلاول ہاؤس 5 گھنٹے ہم بیٹھے، اس پہ بھی بات ہوئی، ڈسکس ہوئی، پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم موجود تھی۔ اسی طرح اس کے بعد ہم نے نون لیگ والوں سے بھی شیئر کیا، ان کی بھی لیگل ٹیم جاتی عمرہ میں موجود تھی اور پریزیڈنٹ صاحب خود بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اس طرح جب یہ اس تو وقت پارلیمنٹ میں غوری گیا تو یہ صاحب قطع حکومت کلامی کی معذرت، لیکن اگر کوئی اعتراض لگتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی ویلڈ اعتراض ہو، مطلب اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ صدر صاحب کی طرف سے کیا اعتراضات آئیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ منوان وہ بل جو پہلے جس پہ غور و خوض ہوا ہے بس اسی کو حرف آخر کے طور پر بس منظور کر لیا جائے؟ میری بات آخری ایک جملہ رہ گیا باقی۔ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بل گورنمنٹ نے اپنی طرف سے پیش کیا، گورنمنٹ کا بل ہے، کوئی پرائیویٹ ممبر بل نہیں ہے، اور اس کو تمام حکومتی بشمول پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تمام اتحادی بشمول ایم پی ایم، باپ اور جے یو آئی، ہم سب نے اس کو ووٹ کیا اور یہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس ہوا۔ اب وہاں گیا تو وہاں سے ایک آبجیکشن آیا کہ اس کے کسی کلاس میں 21 یا 20 لکھتے ہوئے کہ مسٹیک ہوئی ہے، وہ پھر واپس آیا، اس کو انہوں نے ٹھیک کیا اور ٹھیک کر کے اس کو دوبارہ بھیجا۔ اگر کوئی پرابلم جو آج یہ بتا رہے ہیں تو اس دن جب پہلے دن انہوں نے یہ آبجیکشن کیا تھا اس وقت اس کے ساتھ یہ آبجیکشن کیوں نہیں ہوئے تھے؟ آپ کو نیت پر ہمیں اب شک تک جو میڈیا ہے، اگر میں اس کو مختصر کر دوں، اور اس کی میں آج کہا جا رہا ہے، آج کی بات بتا رہا ہوں، آج یہ کہا جا رہا ہے، میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ چونکہ پراونشل کا میٹر ہے، 18ویں ترمیم کے بعد پراونشل میٹر بن گیا ہے، اس لیے یہ مرکز سے نہیں ہو سکتا۔ تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ، کیا حکومتی ٹیم تمہاری عدالت جو ہماری قانونی ٹیم ہے حکومت کی اور پیپلز پارٹی کی قانونی ٹیم اور اسی وقت آپ کی نون لیگ کی قانونی ٹیم، ان سب کی قابلیت پہ انگلی نہیں اٹھے گی؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا 18ویں ترمیم تو آج پاس نہیں ہوئی؟ ناصر شاہ صاحب اس پہ رسپونڈ کر دیں۔ سر وہ کہہ رہے ہیں اسلم غوری صاحب کہ پتہ نہیں کون کھیل رہا ہے، بلاول صاحب کے خلوص پہ ان کو شک نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ کوئی کھیل رہا ہے سارے معاملے میں۔
دیکھیں مولانا صاحب اور اسلم صاحب کے لیے بہت احترام ہے، اور جو باتیں ہماری ہوئی ہیں ان کے ساتھ یا اس وقت، اس میں کوئی شک نہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اس وقت کوشش کی اور جس میں مولانا صاحب کی بصیرت بھی شامل تھی، اور اس کے بعد ہی ممکن ہوا کہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ سب نے متفقہ طور پر، ایون پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی کہا کہ ہمیں ان پر اعتراض نہیں، صرف ٹائمنگ پہ، اور ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ ممکن ہوا تھا. اس میں پھر یہ بھی جو مدارس کا رجسٹریشن کا بل ہے اس پہ بھی بات ہوئی تھی. اب یہ جو واپس ہوا ہے تو قانونی طور پر جو ہے اس میں کوئی اس طرح کی پیچیدگی یا جو انہوں نے اعتراضات لگائے ہیں وہ ہیں. ادروائز یہ میں بہت پر امید ہوں کہ بہت جلد یہ ہو جائے گا. اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کنسلٹ کیا جائے مولانا صاحب سے اور اس کو بہتر بنا کے اور اس کو یہ ہو جائے گا. تو میں بہت پر امید ہوں. میں صرف ایک چیز ضرور ایک چیز کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں فیصل چودھری صاحب جو ہے نا وہ میرے بڑے محترم ہیں اور ہمارا بڑا احترام اور پیار کا رشتہ ہے. لیکن ابھی جس طرح کی وہ بات کر رہے تھے، اور حالانکہ وہ کر تو نون لیگ کے لیے رہے ہیں، لیکن وہ کس خوبصورتی سے کہہ رہے تھے کہ نون لیگ نے جو ادارے ہیں، خاص طور پر جو فوج کا ادارہ ہے، اس کو عوام سے لڑانے اور اپوزیشن سے لڑانے کی بات کر رہے ہیں. تو میں اب قربان جاؤں ان کی سادگی پہ. یہ جو پی ٹی آئی اتنے دنوں سے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی ہے اس ادارے کے لیے، یا یہ جو باہر دوسرے سوشل میڈیا پہ بیرون ملک پتہ نہیں میں چاہ رہی تھی کہ میں بریک کے بعد ذرا اس پہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. کوثر صاحب بھی اس پہ ذرا ان کو بھی بے چینی تھی اس کو جواب دینے کی، لیکن بریک کے بعد جناب اسی موضوع پہ آگے بڑھیں گے کہ اب اس کا وے فارورڈ کیا بلاگ میں پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کو ڈال دیا گیا ہے سارے جو پلیئرز ہیں ان کی جانب سے. اسٹے ٹیونڈ. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ناصر شاہ صاحب نے بھی بات کی فیصل چودھری صاحب کو رسپونڈ کرتے ہوئے، لیکن کوثر کاظمی صاحب کیونکہ ظاہر ہے آپ کی جماعت حکومت میں ہے، زیادہ بلیم آپ کی طرف جاتا ہے، اور فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بینیفیشری ہیں اس کیوس کے. جب بھی کبھی کوئی افواہ بھی اڑاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے ہیں، تو آپ کے بہت سارے وزراء جو ہیں وہ ان کے بیانات، اس کی جو وہ کہتے ہیں نا تیزی، وہ عجیب و غریب سچویشن میں چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے؟ آپ لوگ نہیں چاہتے، سنجیدگی نہیں ہے؟ تنزیلہ، مجھے یقین ہے کہ جب فیصل میرا بھائی یہ بات کر رہا ہوگا نا تو دل میں ہنس رہا ہوگا وہ بھی نا کہ یہ بات میں کیا کر رہا ہوں یار، یہ بات بنتی نہیں ہے. وہ میر نے کیا کہ میر سادے ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. یعنی جن پہ الزام لگا کے جن کی آپ املاک نے پہ جمہوریت اور جی شیخ ایچ دونوں کیو کی ہو. ٹانگیں توڑی ہیں ماشاءاللہ. کس طرح میر بھی کیا سادے سادہ ہیں، ہے. بیمار نہیں ہوئے میر بھی جس کیا کے میر بھی سادہ سبب کیا سادہ ہیں، اسی تار کے لونڈے سے دوا لیتے سادے ہیں. ہیں. آپ ابھی نکال کے دیکھ لیں، سادے ہیں. اچھا یعنی بیمار ہوئے ایک جس کے غلطی سبب. کرتے ہیں پھر مانتے بھی نہیں. نہیں، آپ کا ترا امتیاز ہے آپ کی جماعت کا. چلے جی شاہ بسم اللہ. شیر فٹ سر آتا ہے بسم آپ پہ، اللہ. شیر آپ پہ فٹ آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بتائیں سر. اب یہ ہے کہ وہ نہیں، جماعت آپ کے جس اوپر تو جماعت نے رکشوں والے لگاؤں گا ابھی، آپ آئیں تو صحیح. عوام کو بہلا کے بہکا کے جی ایچ کیو ہو، آپ کی ایئر بیسز ہوں، شہداء کی یادگاریں ہوں، جس جماعت نے وہاں پہ عوام سے ان کی تصدیق کروائی، وہ کہہ رہی ہے بھائی جان کہ ہم یعنی پی ایم ایل این وہ جماعت ہے جو عوام میں اور فوج میں دلالیں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. بھائی وہ پی ایم ایل این ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ فوجی جو چیزیں ہیں، جو اشیاء ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دیں. وہ پی ایم ایل این ہے جو اوورسیز میں ایک مہم چلا رہی ہے جس سے افواج پاکستان اور ریاست پاکستان کمزور ہو رہی ہے. وہ پی ایم ایل این ہے جو لابیسٹ فرم ہائر کر کے وہاں پہ پاکستان کے خلاف ایک منظم قسم کی پروپیگنڈا مہم چلا کے وہاں کی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ذریعے حقوق کی پامالی کی قراردادیں ہوں، یا پاکستان ایک فیل سٹیٹ خدا نخواستہ اس طرح کی قراردادیں ان کے پارلیمان میں منظور کروا رہی ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ پی ایم ایل این کو کہیں کہ ہم فوج اور عوام کے درمیان دراریں ڈالنے ہیں. ایسا نہ کوئی معاملہ ہے، نہ پی ایم ایل این نے یہ کوئی طریقہ. آپ نے میرا اگلا سوال ایکچولی آپ سے بھی یہی تھا. جو انہوں نے باتیں کی ہیں، ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا،
انصار عباس صاحب نے اس دن خبر دی تھی، آپ نے سنا بھی ہوگا، اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو یہاں کی لیڈرشپ ہے، کیونکہ آپ سب سے ملتے ہیں، سب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، خان صاحب سے بھی ملاقات، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ، ساری مشکلات ان کی وجہ سے ہیں. جن سے آپ نے مذاکرات کرنے کی خواہش رکھی ہوئی ہے، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت ان کے پاس ہے فیصلے کی، اگر آپ ان کے خلاف مہم جوئی بھی جاری رکھیں گے، الزام تراشی بھی جاری رکھیں گے، تو مجھے بتائیں مذاکرات کی بات کیسے آگے بڑھے گی؟ پی ٹی آئی کا کون سا لیڈر سوشل میڈیا سے شاکی ہے؟ انہوں نے خبر دی تھی، میں نے تو خبر کوٹ کی، انہوں نے کہا جی سارے شاکی ہیں جو باہر چلانے والے ہیں ان کے کنٹرول، یعنی کہ خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے بھی جو ٹویٹ ہوتی ہے پتہ ہی نہیں ہے کسی یعنی ذرائع، ذرائع. اچھا عباسی صاحب کے ذرائع، اور آپ کے کوٹ عباسی صاحب کی میں خبر. نے عباسی صاحب کی خبر کوٹ کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو پاکستان تحریک انصاف ہے کا ہے یا جنرلی سوشل میڈیا ہے، وہ ایک بہت بڑی پاور ہے، بہت بڑا ٹول ہے. حالیہ ہونے والے الیکشن جو یو ایس میں ہوئے ہیں اس میں جو ایکس کا رول ہے، جو فیس میٹا کا رول ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. یہ ینگ جنریشن کا ٹول ہے، ینگ جنریشن سے کمیونیکیشن کا ٹول ہے. پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ایک ینگسٹرز کی پارٹی ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی ہے، تو یہاں پہ جو سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ رائے زنی کی جاتی ہے، اور رائے کو آپ ایک کاؤنٹر نیریٹو سے ہی ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. جس قسم کی حرکتیں یا جس قسم کے اقدامات یہ حکومت لے رہی ہے یا کچھ اتھارٹیز لے رہی ہیں، وہ سے سوشل میڈیا کا نیریٹو کاؤنٹر نہیں ہوگا. آپ نے کل دیکھا کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو یہ فیک نیوز چلا رہے ہیں باہر کے بیرونی عناصر ہیں جن کی مدد سے یہ ایک آرگنائزڈ مہم ہے جو کہ افواج پاکستان کے خلاف ہے. تو ظاہری بات ہے جن سے آپ کی مشکل ہے، اگر وہ مشکل ایڈ آن ہوتی ہے ایسے لوگوں سے، اور میں آپ کے نون لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ایک انونیمس ہیں یا جو عام یوزرز ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، جو آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کو سب جانتے ہیں کہ آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور پھر پی ٹی آئی ان کو ری ٹویٹ کرتی ہے، پی ٹی آئی ان کو کوٹ کرتی ہے، ان کی بات کری. نہیں دیکھیے، فارمیشن کمانڈرز کی پریس ریلیز صرف اس مسئلے پہ آئی ہے بیکاز آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان کو سیکیورٹی اور دہشت گردی اور ان کے معاملات بہت سنجیدہ نوعیت کے ہیں. میں تو وہاں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، آئی ہیو ناٹ گون تھرو دیٹ، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ تو کر رہا تھا کہ وہاں پہ بھی بات ہوگی، کیونکہ obviously فارمیشن کمانڈرز از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ میٹنگز ود ریگارڈ ٹو دا نیشنل سیکورٹی. ہوئی دہشت گردی کی بات ہوئی، افغانستان کی بات ہوئی، لیکن پھر فیک نیوز کی بھی بات ہوئی. اچھا ویسے تو یہ انفارمیشن منسٹری کا کام ہے، اسی کو کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ میں نے وہی عرض کیا نا کہ انہوں نے کوئی کام خود نہیں کرنا، اور ہر کام کر کے گن ڈال کے وہ بھی ادھر ہی ڈالنا ہے، اور جو ہے بڑے ٹیکنیکل انداز سے جو میں نے خلیج کو بڑھانے کی بات کی ہے، وہ میں آپ کو بڑی ایک سنجیدہ بات کر رہا ہوں، اور اس کو ریئلائز نہیں کیا جا رہا. یہ ریئلائز ذمہ داران کو بھی اس وقت ہوگا جب ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں ساری فیملی بیٹھی ہوگی اور اپنے ساری پولیٹیکل سیاسی ناکامیوں کا ملبہ وہ ادارے پہ ڈال رہے ہوں گے. اسی طرح سے فرانس کے شیٹوں میں بیٹھ کے لوگ وہاں سے جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل ناکامیوں کا ملبہ بھی وہ ڈالیں گے کہ ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا، بڑی باریک بات کریں، ہمارے پیچھے جو ہے وہ تھے، ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے. جو جن افواہوں کی میں بات کر رہی ہوں وہ ان کا نام بھی فیصلی ہے، وہ بھی کوئی ایسی باریک بات کریں. ذرا ایک بریک لے لیں، میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی واقعی کچھ ایسا سی کہ ادارے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے تمام سیاسی جھگڑے کا، اور نون لیگ جو ہے وہ اتنی افیکٹولی اس کو ریزالو کرنے یا نیویگیٹ کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی. کچھ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی پرائم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی فیصل صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ کیوں یہ فارمولا فلوٹ ہو رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ فارغ ہونے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ناکامیوں کی داستان ہے، بیساکھیاں بھی ایک حد تک وزن اٹھا سکتی ہیں، لیکن سارا وزن بیساکھی بھی نہیں اٹھا سکتی. اب بیساکھیوں کی بھی بس ہو گئی ہے، نااہلی کی انتہا ہے. دیکھیے یہ جو آوازیں آ رہی ہیں نا، یہ توتی کی آوازیں نہیں ہیں، ان کو اگنور نہیں کیا جا یہ نقارے ہیں جو بج رہے ہیں. کاظمی صاحب ان کو آپ جو مرضی کہیں، کاظمی صاحب بات تو کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ پڑا تو یہ اس سے بھی جائیں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ رہیں. تو ان کے بڑے جو ہیں وہ پھر منائیں گے جا کے گھر پہ،
तो बस उतनी काजवी साहब, फैसल साहब जो है ना वो आपको तो खैर चोट कर ही रहे हैं साथ साथ, लेकिन अब ये बताइए कि बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी ये समझते हैं कि इदारे में भी ये शायद फीलिंग है या ग्रीवियंस है कि नून लीग उस तरह से इफेक्टिवली इस पॉलिटिकल क्योस को नेविगेट नहीं कर रही, बल्कि कौन एक्टिव था? मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब को लोग हुकूमत नहीं समझते। एक आध नाम आपके वज़रा में एक आध बंदा एक्टिव है, जो तारड़ साहब हैं एक्टिव, अब वो कितने प्रोडक्टिव हैं कितने नहीं हैं ये एक अलग बहस है। तो क्या आपकी जमात के अंदर कोई वाकई ऐसी है फीलिंग, सोच है इस तरह की जो बातें हो रही हैं इस्लामाबाद में? अभी फिर मेरा भाई शेर ठीक करेगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ठीक है ना जी? ये आपने ठीक पढ़ा। ये देखें ख्वाहिशात तो हो सकती लेकिन हैं इस हर दम पे हजारों ख्वाहिशें निकल रही हैं आपकी। अच्छा, इश्यू पता है क्या है? अभी फैसल ने कहा यार ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का काम था, जो कि फौज कर रही है, जो कि ISPR कर रही है। भाई इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी पूरी दुनिया में बैठी हैं, उनको बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं ठंडा करता हूँ आपको मेरे भाई। अब ये है कि वहां पे दुनिया के अंदर जब आप पाकिस्तान का चेहरा, एक जमात, सिर्फ एक जमात, और हम तो बरमला इसका इजहार बार बार करते हैं कि बैरूनी आकाओं के इशारों पे देखें, 28 मई से पहले 98 की बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था, उससे पहले और उसके बाद बिलखसूस पाकिस्तान की जो मुखालिफ कुव्वतें हैं ना तंजीला, वो बरसरे पैकार हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उनको बंदा कौन सा चाहिए? उनको बंदा वो चाहिए जो बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहे, बानी तरीके इंतशार की बात कर रहा हूँ, कि भाई इंडिया के साथ हमारा मामलात अगर ठीक हो जाते हैं ना, तो हमें तो इन एटमी असासों की जरूरत सिरे से है ही नहीं। जो अमन के नाम पे चुपचाप जाके कश्मीर का सौदा करके कश्मीर मोदी की झोली में डाल देना, बैन अल-अक़वामी जो ताकतें हैं, जो लेकिन काज़मी साहब इन बातों से आगे कैसे निकालेंगे मुल्क को? आप किसी और को इंटरप्ट नहीं करती, मैं जैसे ही टेम्पो पकड़ता हूँ आप मुझे बीच में टोक देती हैं। मैंने कहा फिर वो बात फिर फैसल मजाक उड़ाता है। नहीं उड़ाएंगे, आप पूरी बात कर लें। मुझे नहीं सुनती। नहीं आप पूरी बात करें। मैं कह रही थी हल भी साथ नहीं, बता दें। टेम्पो पकड़े नहीं टेम्पो, चले सर। मैं बताता हूँ ना, टेम्पो वैसे बांग्लादेश में रिक्शे को कहते हैं। जब आप पाकिस्तान में भी यही समझ लें, बेशक यही समझे। अब मामला ये है कि जब वहां पे बैठ के पाकिस्तान का जो मुखालिफ कुव्वतें एक अरसे से काम पाकिस्तान में नहीं कर सकी, एक कठपुतली तहरीक उनको मिल गई है, तहरीक इंतशार, उसको इस्तेमाल करके जब वो अपना हर मकरू काम पाकिस्तान में सर अंजाम देंगे, चाहे वो फौज की इमलाक पे हमले हो, चाहे वो चलती हुकूमत का रास्ता रोकना हो, चाहे CPAC को कमजोर करना हो, बंद करना हो, और अब जब इकोनॉमी की पोजीशन बेहतर हो रही है, बैन अल-अक़वामी सतह पर हमारे ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, तो वो उन कुव्वतों को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, बड़ी कोशिशें की उन्होंने, अब तहरीक इंतशार को सारा बना अच्छा, वक्त क्योंकि खत्म हो गया है, मुझे जल्दी से बता दें, मुज़ाकरात करेंगे या नहीं करेंगे आप? हाँ या ना में जवाब दे दें। देखिए, इस जमात से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं कि जो हमेशा मैं अब सादे वाला शेर नहीं पढ़ूंगा, मीर वाला, लेकिन बात यह है कि जिन लोगों पे आप इल्जामात लगाते रहे हैं, आपकी निगाहें अभी भी उन्हीं की तरफ है, फिर कौम से माफी मांगे कि हमने जो आर्मी पे इल्जामात लगाए। बात यह है कि इनसे मुज़ाकरात उस दिन हो जाएंगे जिस दिन सुबह 7 बजे जेल का दरवाजा ये खोलने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, मुज़ाकरात इसी सूरत में होंगे। बात यह है कि जेल का दरवाजा जो खोलेगा तो बात तो उससे होनी है जिसके पास ताकत है, जिसके खान साहब पास को ताकत रिहा है। करने की। जेल का दरवाजा खोलने की ताकत अगर इनमें है तो ये तो 7 बजे सुबह सोए हुए थे, बाद में आके पूरा हमला बदल दिया कि किन्ने खोले, ऐसा हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। ओके, बहुत शुक्रिया जी फैसल चौधरी साहब, कौसर काज़मी साहब, नासिर हुसैन शाह साहब और रुस्तम गौरी साहब ये हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।